अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। कांग्रेस और एमआईएम ने बीजेपी क़यादत वाले एनडीए इत्तेहाद की तरफ से एक मुल्क एक चुनाव की तजवीज़ की मुखालिफत की है। G20 का ज़राअत और माहौलियात से मुताल्लिक़ 3 रोज़ा तकनीकी वर्कशॉप कल हैदराबाद में शुरू होगा। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नायब सदर कृष्णा देवराव ने कहा है कि यूनिवर्सिटी में हाल ही में किसानों के लिए ज़राई कानूनी इमदादी क्लिनिक के नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने यह बात साफ की है कि मरकजी हुकूमत न आने वाले असम्बली चुनाव में देरी का मंसूबा रखती है और न 2024 के लोकसभा इलेक्शन को जल्दी कराएगी। अब खबरें तफसील के साथ। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी इदारे इसरो ने कामयाबी से मुल्क के पहले सोलार मिशन आदित्य L1 का ज़मीन से मरबूत पहला मिशन बेंगलुरु की ICTRAC से मुकम्मल किया। हिंदुस्तान की खलाई एजेंसी ने अपने ट्वीट में कहा कि ICTRAC ने कामयाबी से आज सुबह यह मिशन पूरा किया और खलाई गाड़ी ने 22,459 किलोमीटर के ज़रिए 245 किलोमीटर के नए मदार को हासिल किया। सेटेलाइट की हालत बहुत अच्छी है और वह मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। ऐसी अगली मिसाइल 5 सितंबर को तीसरे पहर तकरीबन 3 बजे मुकर्रर है। हिंदुस्तान 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। करप्शन, ज़ात पात और फ़िरका परस्ती की हमारी कौमी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में G20 इजलास से पहले आज एक न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि G20 में हिंदुस्तान के अल्फाज और नज़रिए को दुनिया मुस्तक़बिल के रोड मैप के तौर पर देख रही है। मोदी ने कहा कि G20 वज़ारती फ़ैसले जो अलग अलग शोबों में लिए जाएंगे दुनिया के मुस्तक़बिल के लिए काफ़ी अहम साबित होंगे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के नज़रियात महज ख़यालात नहीं है बल्कि हिंदुस्तान की G20 सदारत से कई मुस्बित असरात पड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ टकराव को हल करने के लिए बातचीत और सफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। उन्होंने कहा कि चाहे G20 की सदारत हो या न हो, हिंदुस्तान दुनिया भर में अमन को यकीनी बनाने के लिए हर कोशिश की तायद करेगा। PCC सदर रेवंत रेड्डी ने यकीन जाहिर किया है कि तेलंगाना समेत 5 रियासतों में आने वाले चुनाव में कांग्रेस हुकूमत बनाएगी। हैदराबाद में आज सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एक मुल्क एक चुनाव की तजवीज़ इसलिए लाई गई है क्योंकि बीजेपी एनडीए इत्तेहाद को एहानत आमेज़ सूरत हाल का सामना है। उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद एक मुल्क एक चुनाव पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी सदारती तर्ज के चुनाव लाने के लिए एक मुल्क एक चुनाव निज़ाम को लाना चाहती है और इससे रियासतों की खुद मुख्तारी मुतासिर होगी। उन्होंने साबिक़ सदर जमहूरिया को एक मुल्क एक चुनाव से मुताल्लिक़ कमेटी का सदर नशीन बनाते हुए सदर जमहूरिया की शबी बिगाड़ने पर मरकज़ी हुकूमत पर तनक़ीद की। उन्होंने ये बात साफ़ की कि कांग्रेस दस्तूर के बुनियादी असूलों के ख़िलाफ़ किसी भी तब्दीली के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ेगी। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने रिमार्क किया है कि बीजेपी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत की तरफ से एक मुल्क एक चुनाव का फैसला कसीर जमाती पार्लिमानी जमहूरियत और वफाक़ियत के लिए तबाहकुन होगा। इस तजवीज़ का जायज़ा लेने के लिए कमेटी मुक़र्रर करने से मुताल्लिक़ मरकज़ के एलामिया की नकल शेयर करते हुए अवैसी ने कहा कि यह बात साफ़ है कि महज ज़ाब्ते की कार्रवाई है और हुकूमत ने इस पर अमल करने का फ़ैसला कर लिया है। वो एक ऐसी सूरत हाल चाहते हैं अगर वो चुनाव जीते वो किसी जवाबदेही के बगैर अगले 5 साल तक अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर अमल करते रहेंगे। ज़राअत और किसानों की भलाई से मुतालिक वज़ारत के महकमे ज़राई तहक़ीक़ व तालीम ने 4 और 6 दिसंबर के दरमियान हैदराबाद के नोवाटेल में ज़राअत व माहौलियात से मुतालिक G20 की फ़नी वर्कशॉप का एहतमाम किया है। इस प्रोग्राम में G20 के रुकन मुल्कों के मद्दूमी के बशमूल तकरीबन 100 वफूद शरीक करेंगे, जिनमें मेहमान मुल्कों और आलमी तंजीमों के अरकान भी शामिल होंगे। ये 3 रोज़ा इजलास कल इफ्तिताई सेशन के साथ शुरू होगा, जिसमें इम्कान है कि मरकज़ी वज़ीर और ज़राअत और किसानों की बहबूद से मुताल्लिक़ रियासती वज़रा हिस्सा लेंगे। तेलंगाना में इस महीने 8 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजेस खुलने वाले हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 15 सितंबर को हैदराबाद से वर्चुअल तरीके से इन मेडिकल कॉलेजेस का इफ्तिताह करेंगे। इनमें से हर कॉलेज और सरकारी जनरल हॉस्पिटल में 100 MBBS नशिस्तों की गुंजाइश होगी। ये कॉलेजेस रंगारेड्डी ज़िले के महेश्वरम, यदाद्री भुंगीर ज़िले के यदाद्री, मेदक ज़िले के मेदक, वरंगल ज़िले के नरसमपेट, मुलुगु ज़िले के मुल्क,
نارائن پیٹ ضلع کے نارائن پیٹ، جوگلامبا گدوال ضلع کے گدوال اور میڈشل ملکاجگیری ضلع کے قطب اللہ پور میں کھولے جا رہے ہیں۔ مزید 8 کالجوں کے ساتھ ریاست میں سرکاری میڈیکل کالجز کی تعداد بڑھ کر 34 ہو جائے گی۔ اس طرح تلنگانہ ملک کی واحد ریاست ہوگی جہاں ہر ضلع میں سرکاری میڈیکل کالج ہوگا۔ پروفیسر جے شنکر تلنگانہ اسٹیٹ ایگریکلچر یونیورسٹی کا 9واں یوم تاسیس آج حیدرآباد کے قریب راجندر نگر میں یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں بڑے پیمانے پر منایا گیا۔ متواتر ترقی اور زراعت کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے یونیورسٹی کے وائس چانسلر کرشنا دیورال نے کہا کہ یونیورسٹی کو جے شنکر جیسے ماہر تعلیم کا نام دینا ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی نے حال ہی میں کسانوں کے لیے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے جسے زرعی قانونی امدادی کلینک کا نام دیا گیا۔ کرشنا دیورال نے کہا کہ پچھلے کچھ برسوں میں سبز انقلاب اور اختراع کی مدد سے ملک خوراک کے شعبے میں خود مکتفی بن گیا ہے۔ اس موقع پر یونیورسٹی میں ممتاز ماہر زرعی معیشت اور سابق ڈپٹی ڈائریکٹر ICAR ڈاکٹر EA صدیقی کو کارنامہ حیات ایوارڈ پیش کیا گیا۔ اساتذہ، تحقیقی و غیر تدریسی عملہ اور بہترین کسانوں کو بھی ان کے غیر معمولی کام کے لیے ایوارڈ پیش کیے گئے۔ یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر، یونیورسٹی عہدیداروں، تدریسی اور غیر تدریسی عملہ، کنٹریکٹ اور آؤٹ سورسنگ کے سٹاف اور طلباء نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ تلنگانہ کانگریس انتخابی کمیٹی کا ایک اجلاس آج شام حیدرآباد کے گاندھی بھون میں PCC صدر ریونت ریڈی کی صدارت میں ہوا، جس میں MLA ٹکٹس کے لیے حاصل درخواستوں پر جائزہ لیا گیا۔ پارٹی ذرائع نے بتایا کہ 119 اسمبلی حلقوں کے لیے 1000 سے زیادہ درخواستیں حاصل ہوئی اور آج کی میٹنگ میں PCC کی طرف سے تیار کردہ رپورٹ کی بنیاد پر ہر حلقے کے لیے 2 یا 3 ناموں کو شارٹ لسٹ کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے آج ایک انگریزی اخبار سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت نہ ہی آنے والے اسمبلی چناؤں میں دیر کرنا چاہتی ہے، نہ ہی 2024 کے لوک سبھا چناؤ جلد کرائے گی۔ انوراگ سنگھ ٹھاکر کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا جب سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی قیادت میں ایک ملک ایک چناؤ معاملے کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے۔ وزیر نے کہا کہ یہ کمیٹی ایک ملک ایک چناؤ کے اصولوں کو طے کرنے سے پہلے تمام فریقوں کے ساتھ سرگرم بات چیت کرے گی۔ وزیر نے اشارہ دیا کہ حکومت 18 ستمبر سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے خصوصی سیشن کے لیے بڑے منصوبے رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر پارلیمانی امور مناسب وقت پر خصوصی سیشن کے ایجنڈے کا اعلان کریں گے۔ حیدرآباد اور سکندرآباد میں آج صبح کئی علاقوں میں تیز بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے کل شمالی خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ میں کمی کا علاقہ بننے کی پیش قیاسی کی ہے، جس کے اثر میں اگلے دو دن تلنگانہ کے زیادہ تر ضلعوں میں تیز سے بہت تیز بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران ٹاؤن پلاننگ کے محکمے میں وارننگ دی ہے کہ حیدرآباد میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران 15 سے 65 ملی میٹر بارش ہوگی۔ حیدرآباد کے دفتر موسمیات نے دونوں شہروں کے کئی علاقوں کے لیے بلو الرٹ جاری کیا ہے۔ بارش کی صورتحال کے مد نظر ریاستی وزیر الثانی سرینواس یادو نے GHMC عہدیداروں کو چوکس کیا ہے۔ تقریباً 20 سال وقفے کے بعد کمیونسٹ جماعتوں کا کانگریس سے مفاہمت۔ تقریباً 20 سال کے طویل وقفے کے بعد کمیونسٹ جماعتیں CPI اور CPM تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات سے قبل اپوزیشن کانگریس کے ساتھ ماقبل الیکشن مفاہمت کی طرف آگے بڑھ رہی ہیں۔ BRS سربراہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے 119 کے منجملے 115 اسمبلی حلقوں سے پارٹی امیدواروں کے ناموں کے اعلان کے چند دنوں بعد یہ پیش رفت ہوئی ہے۔ چیف منسٹر کے اس رویے سے بائیں بازو کی جماعتوں کو سخت مایوسی ہاتھ آئی۔ بائیں بازو کی جماعتوں کو امید تھی کہ وہ BRS کے ساتھ ماقبل انتخابی مفاہمت کریں گے، مگر پارٹی کے 115 امیدواروں کے ناموں کے اعلان کے بعد CPI اور CPM کو دوسری جماعت کی طرف دیکھنے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ گزشتہ سال نومبر میں منعقدہ حلقے اسمبلی منوگوڑ کے ضمنی الیکشن میں کمیونسٹ جماعتوں نے حکمران جماعت BRS کی مکمل تائید و حمایت کی تھی۔ ضمنی انتخاب میں کامیابی کے بعد چیف منسٹر KCR نے اس موقع پر دونوں کمیونسٹ جماعتوں کی تائید کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا تھا اور ریاست میں BJP کے بڑھتے قدم روکنے کے لیے کمیونسٹ جماعتوں کے ساتھ اتحاد برقرار رکھنے کا بھی اعلان کیا تھا۔ تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات شیڈول کے مطابق رواں سال کے آخر میں منعقد شدنی ہے۔ CPM کے ریاستی سیکریٹری T ویرا بھدرم کے مطابق پارٹی کو اس مسئلے پر تبادلہ خیال کے لیے تلنگانہ پردیش کانگریس کے انچارج مانک راؤ ٹھاکرے کا فون کال وصول ہوا، مگر ابھی تک اس سلسلے میں رسمی بات چیت کا ایک مرحلہ بھی منعقد نہیں ہوا۔
کرشنا ٹریبونل میں حکومت اے پی کے خلاف شکایت درج۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے کرشنا ٹریبونل میں حکومت آندھرا پردیش کے خلاف شکایت درج کرائی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ای ایس سی تلنگانہ مرلی دھر نے صدر نشین KRMB کو مکتوب تحریر کیا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل گرین ٹریبونل نے آندھرا پردیش کو بغیر اجازت تعمیراتی کام نہ کرنے کی ہدایت دی تھی، مگر حکومت آندھرا پردیش تعمیراتی کام جاری رکھتے ہوئے سری سیلم سے طاس کی جانب اضافی مقدار میں پانی منتقل کر رہی تھی۔ انہوں نے ٹریبونل سے آندھرا پردیش کو تعمیراتی کاموں کو روک دینے کی ہدایت دینے اور تلنگانہ کے مفادات کا تحفظ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس کی رکن اسمبلی سیتاکا کا PA سڑک حادثے میں ہلاک۔ تلنگانہ کانگریس کی رکن اسمبلی سیتاکا کا PA سڑک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ یہ حادثہ کل شب ملگو ضلع مستقر پر اس وقت پیش آیا جب PA نے اپنی بائک کا توازن کھو دیا اور یہ بائک ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ PA موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر مکسر موٹر میں چھپا کر لایا گیا سونا ضبط۔ مکسر موٹر میں چھپا کر لائے گئے سونے کو شہر حیدرآباد کے شمس آباد ایئرپورٹ پر کسٹم کے عہدیداروں نے ایک مسافر کے پاس سے ضبط کر لیا۔ یہ مسافر دبئی سے انڈیگو کی فلائٹ E14666 کے ذریعے حیدرآباد پہنچا تھا۔ اس کے سامان کی تلاشی کے دوران مکسر موٹر میں چھپا کر لائے گئے 49,79,000 روپے مالیت کے 819 گرام سونے کو ضبط کیا گیا۔ واضح رہے کہ حالیہ دنوں کے دوران شمس آباد ایئرپورٹ پر کسٹم کے حکام کی چوکسی کے سبب سونے کی اسمگلنگ کی کوششوں کو ناکام بنایا گیا ہے۔ چلتی DCM میں اچانک آگ لگ گئی، ڈرائیور زندہ جھلس کر ہلاک۔ تلنگانہ کے ضلع کھمم میں چلتی DCM وین میں اچانک آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں ڈرائیور زندہ جھلس کر ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ ضلع کے گروائی گڑم علاقے میں قومی شاہراہ پر اس وقت پیش آیا جب DCM اچانک شعلہ پوش ہو گئی۔ پولیس کے مطابق کیمیکل سے بھری یہ DCM MFPA کے انکاپلی ضلع سے حیدرآباد جا رہی تھی۔ پولیس نے کہا کہ اس واقعے میں لاری کا کلینر شدید جھلس گیا۔ موٹر سائیکل سواروں نے اسے کیبن سے باہر نکالا اور اسے علاج کے لیے کھمم کے سرکاری اسپتال منتقل کیا۔ موٹر سائیکل سواروں نے پولیس کے عملے کو اطلاع دی جس کے بعد پولیس وہاں پہنچ گئی۔ پولیس نے ٹریفک میں خلل کے بغیر امدادی کام شروع کیا۔ پولیس اس حادثے کی وجہ کی جانچ کر رہی ہے۔ وی ستیہ نارائنا نے کمشنر پولیس نظام آباد کا جائزہ حاصل کر لیا۔ ضلع نظام آباد میں خواتین کے تحفظ اور پاسکو مقدمات کی یکسوئی کے ساتھ ساتھ امن و امان کی برقراری کو یقینی بنانے، غیر قانونی سرگرمیوں کے روک تھام و غیر سماجی عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ان خیالات کا اظہار وی ستیہ نارائنا نے ضلع نظام آباد کمشنر پولیس کی حیثیت سے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کرنے کے بعد ڈسٹرکٹ پولیس کانفرنس ہال میں میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے سائبر جرائم سے عوام کو احتیاط برتنے کی ضرورت کا اظہار کیا۔ اس کی وجہ سے معصوم افراد کو دھوکہ دہی کا شکار ہونا پڑ رہا ہے۔ واضح رہے کہ وی ستیہ نارائنا نے رچاکنڈا میں جوائنٹ کمشنر پولیس کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ چیف سیکریٹری حکومت تلنگانہ شانتی کماری ان کے تبادلے کے احکامات جاری کرتے ہوئے انہیں نظام آباد پولیس کمشنر مقرر کیا تھا، جس کے باعث وہ کل شام ضلع پولیس آفس پہنچ کر اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ جنونی عاشق کے حملے میں بہن زخمی، بھائی کی موت۔ حیدرآباد میں دل دہلا دینے والا واقعہ۔ حیدرآباد میں ایک جنونی عاشق نے ایک لڑکی اور اس کے بھائی پر چاقو سے دیوانہ وار حملہ کر دیا جس میں لڑکی کے بھائی کی موت ہو گئی اور لڑکی شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دی گئی۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ حیدرآباد کے LB نگر کے RTC کالونی میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق شاد نگر سے تعلق رکھنے والی بہن اور بھائی تعلیم کے لیے حیدرآباد میں مقیم تھے۔ یہ دونوں RTC کالونی میں رہتے تھے۔ بہن سنگھوی ہومیوپیتھی ڈاکٹر کا کورس کر رہی تھی اور اس کا چھوٹا بھائی چنٹو انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اسی علاقے میں رہنے والا شیو کمار کئی دن سے سنگھوی کو محبت کے نام پر ہراساں کر رہا تھا۔ اتوار کی سے پہر شیو کمار نے گھر میں گھس کر بھائی اور بہن پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ اس واقعے میں چھوٹے بھائی کی موت ہو گئی جبکہ شدید زخمی سنگھوی ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ حملے کے دوران چیخ و پکار سن کر مقامی لوگوں نے عاشق کو ایک گھر میں بند کر کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ DCP LB نگر نے بتایا کہ اس واقعے میں زخمی ہونے والے چنٹو کی اسپتال میں علاج کے دوران موت ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ سنگھوی چاقو کے زخموں کی وجہ سے شدید زخمی ہوئی، اسے عثمانیہ اسپتال لے جایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سنگھوی کے صحت یاب ہونے کے بعد لڑائی کی وجوہات معلوم ہوں گی۔ بتایا جاتا ہے کہ ملزم شیو کمار سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، اس کے مجرمانہ ریکارڈ کی بھی چھان بین کی جا رہی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سنگھوی اور شیو کمار کچھ عرصے سے محبت میں تھے لیکن شیو کمار اس وقت
پرتشدد ہو گئے جب اس نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ریاست تلنگانہ کے ڈائریکٹر جنرل پولیس انجنی کمار نے سائبر سیکیورٹی تربیتی عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جرائم کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ ذرائع کے بموجب انجنی کمار نے کہا کہ سائبر سیکیورٹی ایک جاری رہنے والا عمل ہے جس سے خطرات کا سامنا کرنا اس کی مسلسل نگرانی کرنا ناگزیر ہے۔ ڈی جی پی نے کہا کہ عہدیداروں کو سائبر سیکیورٹی اور سائبر جرائم کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ٹیکنالوجی تعلیم اور لائحہ عمل پر مبنی ہوگا۔ انجنی کمار نے مزید کہا کہ ڈیجیٹل جرم کی شکل میں چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ روز بروز سائبر جرائم کی تحقیقات کے لیے تلنگانہ ریاست سائبر سیکیورٹی بیورو کے عہدیداروں کو انہوں نے اپنی صلاحیت میں بہتری لانے کا مشورہ دیا۔ سونیا گاندھی کی طبیعت بگڑ گئی، اسپتال میں شریک۔ کانگریس پارلیمانی پارٹی کی صدر سونیا گاندھی کو سینے میں انفیکشن کی شکایت کے بعد دہلی کے سر گنگا رام اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ انہیں ہفتے کی شام داخل کرایا گیا۔ گنگا رام اسپتال کے ڈاکٹروں کی خصوصی ٹیم ان کی صحت کی نگرانی کر رہی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کی حالت ابھی تک مستحکم ہے۔ گنگا رام اسپتال نے بھی سونیا گاندھی کی صحت کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے۔ اسپتال نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سونیا گاندھی کو یہ مسئلہ کافی عرصے سے ہے اور انہیں معمول کے چیک اپ کے لیے داخل کیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب سونیا گاندھی کو صحت کی خرابی کی وجہ سے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہو۔ اس سال کے شروع میں بھی 3 مارچ کو سونیا گاندھی کو بخار کی وجہ سے گنگا رام اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ اس دوران اسپتال سے جاری بلیٹن میں بتایا گیا کہ کانگریس پارلیمانی پارٹی کی سربراہ سونیا گاندھی کو بخار کی وجہ سے سر گنگا رام اسپتال میں داخل کرایا گیا اور ان کی حالت مستحکم ہے۔ ہندوستان ہندو راشٹر نہیں، سوامی پرساد موریہ کی بھاگوت پر تنقید۔ سماجوادی پارٹی قائد سوامی پرساد موریہ نے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ RSS کی سربراہ موہن بھاگوت کے ہندو راشٹر ریمارکس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کبھی بھی ہندو ملک نہیں رہا۔ سوامی پرساد موریہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر کہا کہ ہندوستان ہندو ملک نہیں ہے اور نہ کبھی تھا۔ ہندوستان بنیادی طور پر ایک تکثیری ملک ہے۔ سماجوادی پارٹی قائد نے ہندی میں لکھا کہ ہمارا دستور سیکولر اسٹیٹ کے نظریے پر مبنی ہے۔ ہندوستان کے تمام لوگ ہندوستانی ہیں۔ ہمارا ہندوستانی دستور تمام مذاہب، عقائد، فرقوں اور ثقافتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ ناگپور میں مدھوکر بھون کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے موہن بھاگوت نے کہا تھا کہ ہندوستان نے ایک ہندو راشٹر ہے، تمام ہندوستانی ہندو ہیں اور تمام ہندوستانیوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ موہن بھاگوت نے کہا تھا کہ آج بھارت میں رہنے والے تمام لوگ ہندوستانی کلچر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد بھی ہندو تھے اور ایک ہندو سرزمین ہے۔ بعض لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ جبکہ بعض لوگ اپنی عادتوں اور خود غرضی کے سبب اس بات کو سمجھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس، کانگریس صدر کھڑگے کی رہائش گاہ پر انڈیا اتحاد کا اہم اجلاس طلب۔ پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلائے جانے کے بعد حزب اختلاف متحرک نظر آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں حکمت عملی تیار کرنے کے مقصد سے کانگریس کے قومی صدر ملکاراجن کھڑگے کی صدارت میں انڈیا اتحاد میں شامل جماعتوں کے فلور لیڈران کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ مرکزی حکومت نے 18 ستمبر سے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلایا ہے، جبکہ اس حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس 5 ستمبر کو طلب کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈران کے لیے کھڑگے کی رہائش گاہ پر ملاقات کے بعد عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ مرکزی حکومت نے ایک چونکا دینے والا فیصلہ لیتے ہوئے 31 اگست جمعرات کو پارلیمنٹ کی خصوصی طلبی کی اطلاع دی۔ پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس 18 سے 22 ستمبر تک بلایا گیا، جس میں 5 نشستیں ہوں گی۔ مرکزی حکومت کے فیصلے کے بعد پورے ملک میں بحث شروع ہو گئی اور حزب اقتدار نے ایک دوسرے پر حملے کیے۔ تاہم اس بارے میں مختلف قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس میں کس معاملے پر بات ہوگی۔ دراصل مرکزی حکومت نے ایک ملک ایک انتخاب کے لیے 8 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ سابق صدر رام ناتھ کووند کو اس کا چیئرمین بنایا گیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، کانگریس لیڈر ادھیر رنجن چودھری، سابق کانگریس لیڈر غلام نبی آزاد کو کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ تاہم کانگریس صدر ملکاراجن کھڑگے کا نام کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا، جس پر اپوزیشن کے کئی لیڈروں نے ناراضگی ظاہر کی۔ اس کے بعد کانگریس لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے اس کمیٹی کا حصہ بننے سے بھی انکار کر دیا۔ کرناٹک میں طالب علم کو پاکستان چلے جانے کو کہنے والے ٹیچر کا تبادلہ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مذکورہ ٹیچر کے ریمارکس کی وجہ 5ویں کلاس کے بچوں کا آپس میں جھگڑے پر ناراضگی ہے۔ کرناٹک میں شیوموگا میں ایک ٹیچر نے 2 مسلم طلباء سے مبینہ کہا کہ پاکستان چلے جاؤ، جس کے سبب ریاستی تعلیمی محکمے سے والدین نے ایک شکایت درج کرائی۔ بتایا جا رہا ہے کہ واقعہ ٹیپو نگر کے ایک اردو اسکول میں پیش آیا ہے۔
مذکورہ ٹیچر نے الزامات سے تردید کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مذکورہ ٹیچر کے نماز کی وجہ 5ویں کلاس کے بچوں کا آپس میں جھگڑے پر ناراضگی ہے۔ ایک لیڈر اے نظر اللہ کی شکایت کے بعد کرناٹک محکمہ اسکولی تعلیم اور خواندگی نے ٹیچر منجولا دیوی کا تبادلہ کر دیا اور اس معاملے میں ایک داخلی جانچ شروع کر دی ہے۔ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق اپنی شکایت میں نظر اللہ نے الزام لگایا کہ منجولا 2 طلباء کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ ہندوستان آپ کا ملک نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا ملک ہے، آپ کو پاکستان جانا چاہیے۔ اسکول سے گھر آنے کے بعد طلباء نے واقعے کے متعلق اپنے والدین کو جانکاری دی، جنہوں نے حکام کو اس واقعے سے آگاہ کیا۔ واقعے کے بعد بلاک کے تعلیمی افسر نے ایک ابتدائی جانچ کرتے ہوئے ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ کرناٹک میں ایک ایسے وقت میں یہ واقعہ پیش آیا جب چند دن قبل ہی اتر پردیش میں ایک ٹیچر نے اپنے مسلم ساتھی کو تماچے رسید کرنے کا دیگر طلباء کو حکم دیتے ہوئے کیمرے میں قید ہو گئی۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔